नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में आज दो तीन अहम मौज़ूआत हैं। आज की दो तीन अहम सियासी डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। सबसे बड़ी आज की सियासी डेवलपमेंट इमरान खान पर जो तौहीन अदालत का केस था एक खातून जज को धमकाने का, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मिल गई है। अदालत कहती है कि वो इमरान खान के रवैये से, उनके कंडक्ट से मुतमईन है और इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ख़त्म कर दी गई, उनको माफ़ी दिला के। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान इसके बाद तौहीन अदालत नहीं करेंगे? क्या ये जो एक एपिसोड हुआ है जिसमें बड़ी मुश्किल से उनको माफ़ी मिल तो गई है, क्या इससे इमरान खान सबक हासिल करेंगे और आइंदा तौहीन अदालत के मुर्तकिब नहीं होंगे? क्या इसकी सियासी तौर पे ज़मानत दी जा सकती है? ये सवाल किया जाएगा। मरियम नवाज़ बहुत बरहम है, वो कहती हैं कि जी इमरान खान को माफ़ी नहीं मिली, एक फितने को माफ़ी मिली है, वरना तौहीन तो हुई है। इसी तरह से इमरान खान मरियम नवाज़ पे बहुत बरहम है क्योंकि आज उनका पासपोर्ट उनको वापस मिल गया है। नैब ने भी कह दिया है कि जी मरियम नवाज़ के पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मरियम नवाज़ को रोके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पासपोर्ट वापसी होने के बाद, जो कि 3 साल के बाद हुई है, क्या मरियम नवाज़ अब पाकिस्तान में रहेंगी या अपने वालिद के पास लंदन में चली जाएंगी, या सिर्फ मेल मुलाकात करके, क्योंकि 3 साल से वो अपने वालिद साहब से नहीं मिली हैं, 2 ढाई 3 साल से, तो क्या वो सिर्फ मेल मुलाकात करके, मेल जोल करके वापस आ जाएंगे या पाकिस्तान को खुदा हाफिज़ कह के कुछ अरसे के लिए लंदन चली जाएंगी? ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस होना, इससे पहले मरियम नवाज़ की बरियत होना और उससे पहले इसहाक डार का वापस आ जाना, उनका अदालत से उनको एक तरह से माफ़ीनामा मिल जाना आर्जी तौर पे और फिर उनका वज़ीर ख़जाना बन जाना, क्या ये सब चीज़ें NRO 2 है? क्योंकि इन सब कड़ियों को अगर मिलाया जाए तो वाज़े तौर पे नज़र आता है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं हो रही हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है कि ये सब लोग हुकूमत में आए इसलिए हैं कि अपने आप को रिलीफ दे सकें, अपने केसेस ख़त्म करवा सकें, तो फिर ये सब चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ये गलत तो नहीं है? क्या इमरान खान का बयानिया दुरुस्त साबित हो रहा है इसहाक डार की वापसी से, मरियम नवाज़ की बरियत से और अब मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिल जाने के हवाले से? इन चीज़ों पर बात करेंगे। प्लस मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर मामलात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। इसहाक डार की वापसी के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल आज फट पड़े हैं। आज उन्होंने अपनी ही हुकूमत पे एक तरह से खुदकुश हमला कर दिया और अपनी ही हुकूमत से गिले शिकवे शुरू कर दिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जी मुझे तवक्को नहीं थी कि मुझे निकाला जाएगा, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। यानी कि मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ही हुकूमत से पूछ लिया है कि मुझे क्यों निकाला। क्या मुस्लिम लीग नून इसका जवाब देगी और क्या ये एक नई दरार की जो है वो पेश कदमी होगी नून लीग के अंदर? इन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। प्लस आज सेनेट में एक बिल पेश हुआ है 62(1)F आइन का जो आर्टिकल है, जो सादिक और अमीन की शर्त आयद करता है सियासतदानों पे, इस आर्टिकल को ख़त्म करने के हवाले से सेनेट में बिल पेश कर दिया गया है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया है। इस बिल को ख़त्म करने का मकसद क्या है? क्या इससे किसी को रिलीफ दिलवाना है? किसको रिलीफ दिलवाना है? पीपल्स पार्टी की सोच क्या है? नून लीग कहाँ पर खड़ी है इस बिल के पेश किए जाने के हवाले से या इसकी मंजूरी के हवाले से? ये चीज़ें डिटर्मिन करेंगे। और एक और डेवलपमेंट भी हुई है, कुछ हल्की सी लचक इमरान खान के अंदर नज़र आई है मुज़ाकरात के लिए। इमरान खान कहते हैं कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुज़ाकरात की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इवन दो साथ उन्होंने क्लिप कर दिया है कि चोरों से बात नहीं हो सकती, नून लीग के चंद लोगों के नाम उन्होंने ले लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो सकते हैं, हर वक्त हो सकते हैं। तो क्या इमरान खान के इस डायरेक्ट ऑफ़र को, हल्की सी कंडीशनल ऑफ़र को हुकूमत एक्सेप्ट करेगी? ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगी मुस्लिम लीग नून की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब में, नदीम कुरैशी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं जी कि नहीं मौजूद? फ़ारूक सलीम साहब मुल्क के मशहूर व मारूफ माहिर मुआशियात हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और
تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گی ناز بلوچ صاحبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, جب عمران خان کہتے ہیں کہ آپ لوگ NRO2 کے لیے آئے ہیں, آپ لوگ اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے آئے ہیں, اپنے آپ کو ریلیف دلوانے کے لیے آئے ہیں, تو یہ بات اتنی غلط تو نہیں لگتی؟ اسحاق ڈار کی اچانک واپسی بڑی ڈرامائی انداز میں, پھر مریم نواز کی بریت ہو جانا جس سے نواز شریف کی بریت کا راستہ کھل جائے, پھر مریم نواز کو آج پاسپورٹ واپس مل جانا, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جن 3-4 کیسز کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان پر ذرا مختصر طور پہ بات کرنا ضروری ہے کہ ان میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ یہ کہیں کہ کوئی فیوریٹزم کے زمرے میں آپ کو لگتی ہے یا کسی کو بھی لگتی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب کے صرف جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ سسپینڈ ہوئے ہیں, صرف وارنٹ گرفتاری سسپینڈ ہوئے ہیں, کیس کا بھی کوئی آگے نہیں چلا. اور ابھی 7 تاریخ کو احتساب عدالت نے دوبارہ جو ہے وہ بلایا ہے, اور وہ اب اس کا اختیار ہے کہ وہ گمان تو یہی ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ماضی میں عدالتوں کا رہا ہے کہ وہ بیل بانڈز آگے لے کے اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو پورا موقع دیں گے کہ وہ اپنے کیس فائٹ کریں اور اس کے بعد کیس منطقی انجام تک پہنچے. یہ کیس فائٹ نہیں کیا گیا نا پچھلے 4-5 نہیں مطلب فائٹ کریں گے نا. پاکستان آگے فائٹ نہیں کیا گیا نا, ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بری ہوتے ہیں, اگر ان کے اوپر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو کیس ٹرائل ہوگا نا. ابھی کیس کا ٹرائل شروع ہوگا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیس فارغ نہیں ہوا. نہیں, اسحاق ڈار کے گرفتار بھی ہو سکتے ہیں پاکستان میں. یہ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے ایشورنس تو ملی ہوگی نا, گرفتاری نہیں ہوگی. یہ تو عدالت ہے نا, ایشورنس کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت مروجہ قوانین ہیں انہی کے تحت انہیں یہ ریلیف دیا گیا ہے, اور ریلیف صرف اتنا دیا گیا ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری سسپینڈ کیے گئے ہیں. لیکن اتنی اچانک اتنی تیزی اگلی بات, مریم نواز شریف صاحبہ کا جو کیس تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیا بنا. یعنی جج صاحبان ہائی کورٹ اسلام آباد میں پوچھتے رہ گئے نیب سے کہ آپ بتائیں کہ جو الزام لگا ہے اس کے بارے میں کوئی ثبوت, لیکن تمام ثبوت جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ پچھلے 6 سال ہو گئے ہیں, وہ ٹاک شوز کی زینت تو بنتے ہیں لیکن وہ عدالتوں میں ثبوت جو ہیں وہ دینے میں ناکام رہے ہیں ان کی. اور یہ ایک بات یہ نیب ترمیم لے کے آ گئے ہیں نا, اپنے نیب کے پری کاٹتے ہیں, اس لیے وہ نیب ڈیفینڈ نہیں کر پاتی عدالت میں کیسز. مکس نہ کریں پلیز, مکس نہ کریں, آپ تو سمجھدار اینکر ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس میں جن نیب ترامیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, نہ ان کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے, نہ ان کے حوالے سے رعایت لی گئی ہے. ان کا کیس انہی ٹرمز اور پہ انہی کنڈیشنز پہ جو پرانے ہیں اسی پہ لڑا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ پہ. پاسپورٹ 3 سال کا ان کا ضبط کیا ہوا ہے. کیوں بھائی, کس لیے ضبط کیا ہوا ہے آپ نے؟ مطلب اس میں کوئی چیز ایسی تھی نہیں. جو ان کے خلاف الزامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں, اور اب جب وہ کیس سے بری ہو گئی ہیں تو کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ ان کا پاسپورٹ اب ضبط کرتے. وہ جائیں گی میاں نواز شریف صاحب سے ملیں گی. اچھا, لندن جائیں گی اور کب جائیں گی؟ عنقریب. اچھا جی, لیکن واپس آئیں گی نہیں, اب پریسائزلی چھوڑے نا, لیکن واپس آئیں گی اور جلد واپس آئیں گی. ملیں گی, جلد واپس آئیں گی. پاکستان میں ظاہر ہے انہوں نے سیاست کرنی ہے, پارٹی کی وہ ایک اہم سیاسی رہنما ہے. کیونکہ نواز شریف بھی 6 مہینے علاج کے لیے گئے تھے, لیکن 6 مہینے کے بعد 1.5 سال ہو گیا. لیڈ کیا ہے جس طرح پارٹی کو انہوں نے, وہ جلد واپس آئیں گی. تیسری بات سنیں, بلکہ چوتھی بات, یہ جو پچھلا ابھی جمعے والے دن میاں شہباز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر آف پاکستان جا کے اپنے کیس کی تاریخ لاہور میں نہیں بکتی, بطور پرائم منسٹر نہیں کہ کوئی انہوں نے ایگزمپشن مانگی, کوئی انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ کوئی, پھر تو نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے نا. آئیں گے میاں صاحب بھی آئیں گے, لیکن میں آپ کو ایک اہم نقطہ بتا دوں ان 4 کیسز کے بارے میں. آپ نومبر سے پہلے آئیں گے نواز شریف صاحب یا نومبر کے بعد آئیں گے؟ بس اب یہ کہیں کہ دسمبر سے پہلے آ جائیں گے, تھوڑا سا اس کو ریلیکس کر. نومبر کے بعد, دسمبر سے قبل نومبر کے بعد ریلیکس کر دے تھوڑا سا. اچھا. اور جس طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں نا, ہر کام جو پاکستان میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ لندن بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. آج کل کیا کمیونیکیشن کے کون سے رابطے اور ضابطے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, کمیونیکیشن جس طرح دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جو یہ الزام, آخری آپ کی بات کر رہا ہوں, کہ جو الزام آپ نے نہیں, چلیں جس نے بھی لگایا, لیکن آپ نے اس کا حوالہ دیا کہ جناب یہ اپنے کیسز معاف کرانے آئے ہیں, تو بات یہ ہے ڈیئر کہ یہ سارے کیسز 4 سال پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تو چلتے رہے ہیں نا. کس نے روکا تھا؟ اگر ان کو دمخم تھا تو فیصلہ کرتے, ٹرائل کرتے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جس نے کرپشن کیا, چوری کیا, اسے اندر کریں. آپ ان 4 مہینوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ 4 مہینوں میں جناب کو ریلیف مل گیا. 4 سال آپ کچھ نہیں کر سکے. اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سارے الزامات تھے, جھوٹے مقدمے تھے, اور جن کے خلاف 1 لائنر جھوٹے مقدمات نہیں بن سکے نیب کے, ان کے خلاف اپنی ہیروئن کے مقدمے بنا دیے, چرس کے مقدمے بنا دیے. یہ کیا
پاکستان کے عوام نے نہیں دیکھا. پوائنٹ یہ سوال لے کے ندیم صاحب کی طرف جاتے ہیں. ندیم قریشی صاحب کیا لائن پہ موجود ہے ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے ندیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ندیم صاحب مجھے آ رہی ہے آواز. اچھا ندیم صاحب ذرا بتا دیجئے گا جو طارق صاحب کا سوال ہے جو ان کا پوائنٹ ہے ویلڈ تو لگتا ہے کہ جی 4 سال میں آپ لوگ ثابت کر لیتے نا اسحاق ڈار کے حوالے سے معاملہ وہ آپ لوگ کیس ثابت نہیں کر سکے. مریم نواز کا مریم نواز نے خود بھی آج ٹویٹ کی کہ 3 سال سے جس کیس میں پاسپورٹ میرا لگا ہوا تھا ضبط کیا گیا تھا وہ کیس ہی آج تک جو ہے نا ثابت نہیں ہو سکا, وہ لگ ہی نہیں سکا. دوسرا آپ لوگوں کو بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا نا, معافی ملی ہے عمران خان صاحب کو. تو مریم نواز کو اگر پاسپورٹ مل جائے عدالت سے, ان کو بریت اگر مل جائے, اسحاق ڈار کو ریلیف مل جائے, تو پھر یہ تضاد تو نہیں ہونا چاہیے نا آپ کے بیانات میں. ایک طرف کو ویلکم کرتے ہیں ایک طرف کو تنقید کرتے ہیں. ندیم صاحب بالکل نہیں تنقید کرتے, ناجائز. عمران خان صاحب جو کہتے رہے کہ یہ NRO 2 کے خواہش مند ہیں اور قوم نے دیکھا کہ وہ NRO 2 انہوں نے لے لیا, جس طریقے سے لیا, جس طرح سے لیا, اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ آنے والا مورخ لکھے گا. آج جو کچھ پاکستان کے لوگوں کی رائے بنتی جا رہی ہے مختلف اداروں کے بارے میں, مختلف افراد کے بارے میں, اس سے آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں. عمران خان صاحب تک کے جہاں تک کیس کی بات ہے بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں ایک بطور لیڈر پہلی بار اپنے آپ کو نہ صرف اس عدالت میں وہ لے کر گئے, اور عمران خان نے تمام مقدمات میں جو پچھلے 3 سے 4 ماہ میں سیاسی بنیادوں پر ان کے خلاف غداری کے مقدمہ اور 144 کی خلاف ورزی کے مقدمات اور دیگر پولیٹیکل کیسز, سب میں عدالتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے یہ ثابت کیا کہ طاقتور شخص جتنا بھی طاقتور, عمران خان طاقتور نہیں ہے. عمران خان پاپولر ہے, عمران خان پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں, عمران خان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہیں, عمران خان لوگوں کی توقعات کا مرکز ہے. عمران خان نے اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے, اداروں کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مبرۂ قانون نہیں ہے, مبرۂ آئین نہیں ہے. سوال یہ تھا ندیم صاحب, سوال یہ تھا کہ 4 سال میں آپ لوگ جو کیسز کا فیصلہ نہیں کروا سکے تو 4 مہینے میں آپ لوگ پھر اس کو NRO 2 یا ڈیل کا یا کسی بھی چیز کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ زریتا آپ کمال کی بات ہے, آپ اس کو NRO 2 نہیں سمجھ رہی. یہ جس طرح سے گورنمنٹ میں یہ لوگ آئے, جس طرح جو ان کا ٹارگیٹ تھا, انہوں نے 3.5 سال میں رکن اسمبلی ہوں. میں نے آپ سمیت بڑے بڑے ٹی وی اینکرز کے پروگرام میں جب مہنگائی کے حوالے سے ہم پر لفظوں کی گولہ باری ہوا کرتی تھی, جب 118 روپے پیٹرول تھا, جب بجلی کا یونٹ 18 روپے کا تھا, جب آٹا, چینی, اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آج کی نسبت 3 گنا کم تھی, ہمیں تو جان بچانی پڑتی تھی ان لوگوں سے اور اینکرز حضرات سے بھی. وہ انٹلیکچوئل جو پاکستان کے آج کل بڑے خاموش ہیں, وہ مختلف چینلز پر بیٹھ کر جو 4 گھنٹے پوری قوم کو پرووک کیا کرتے تھے کہ جی عمران خان نے اور تحریک انصاف نے مہنگائی کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دیا, وہ کیا چیز تھی؟ آج کیوں سب لوگ خاموش ہیں؟ کیوں بجائے پبلک ویلفیئر کے کاموں کے موجودہ حکمرانوں کا ٹارگیٹ صرف اپنے کیسز کا اخراج ہے؟ ایسی کون سی جادو کی چھڑی چل رہی ہے کہ انہوں نے تمام کیسز سے. ندیم صاحب اگر آپ لوگ NRO 2 کا الزام لگا رہے ہیں تو NRO 2 پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے نا, ڈیل 2 پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے. ایک طرف آپ کے مطابق نون لیگ ہے, اس ڈیل کے دوسرے اینڈ پہ کون ہے یہ بھی بتا دیں ذرا کھل کے. اس کے دوسرے اینڈ پہ اس ملک کا وہ کرپٹ سسٹم ہے جو طاقتور کو مضبوط کرتا ہے, جو طاقتور مجرم کی سپورٹ کرتا ہے. سسٹم کا کوئی نام تو ہوگا نا, سسٹم کا کوئی نام تو ہوگا نا, سسٹم کا نام تو بتا دیں نا, ہمت کریں نا, بتا دیں. بہت سارے نام غریتا جی ضروری نہیں ہوتے کہ انہیں تشدد بام کیا جائے, وہ نام خود تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. آج لوگ اس ملک میں جن لوگوں کے رویوں کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان کا عام آدمی خود بڑا حیران ہے کہ 2 کلو کپاس چوری کرنے پر ایک خاتون کو اس کے بچے سمیت جیل میں ڈال دیا گیا. آج سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہمارے پاس ویپن ہے چیزوں تک ایکسیس کا, انفارمیشن تک ایکسیس کا. دوسرے ایک چیز کر دوں, ابھی ڈاکٹر طارق فیصل چوہدری صاحب نے فرمایا کہ جی لندن میں بیٹھ کے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں عام پاکستانی کے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ابھی چونکہ سارے قوانین ان کے ہاتھ میں ہیں, اپوزیشن بھی ان کے پاس ہے, تمام طاقتور لوگ ان کے ساتھ ہیں, یہ لندن کو پاکستان کا دارالخلافہ ڈکلیئر کروا لیں. یہ بجائے میاں صاحب جو پاکستان کے گرم موسم میں آئے جہاں 10 مہینے گرمی پڑتی ہے, لندن کا بڑا پروکار, یہ لندن کو ڈکلیئر کروائیں پاکستان کا. چلیں ٹھیک ہے. I have to go to ناز بلوچ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی. فکر نہ کریں, پاکستان کا جغرافیہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس سے پہلے میاں صاحب واپس ہوں گے انشاءاللہ. قریشی صاحب وہ آپ نے بتا دیا نا کہ دسمبر تک تھوڑا ریلیکس کر دیں. ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سرکردہ رہنما, تھینک یو ویری مچ ناز فار جوائننگ. اٹس آلویز اے پلیئر اینڈ ٹرولی اے پلیئر کہ آپ بڑے عرصے بعد پروگرام میں تشریف لائی ہیں. پیپلز پارٹی نے آج سینٹ میں 62(1)F صادق امین کی شرط ختم کروانے کا بل پیش کر دیا ہے. NRO 2 لینے کا, ڈیل لینے کا, کیسز معاف کروانے کا, آئین سے ان تمام چیزوں کو ہٹانے کا, نیب کی ترامیم کروانے کا جو کہ آپ لوگوں کے نون لیگ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جا سکتی ہے. یہ پہلے بھی الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو جو پیپلز پارٹی آج سینٹ میں بل لے کے گئی ہے کہ 62(1)F سے صادق اور امین کی شرط ختم کروا دی جائے, اس سے کون سا ریلیف چاہتے ہیں آپ لوگ یا نون لیگ والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ صادق اور امین اس کائنات میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے, اور وہی صادق اور امین ہیں. باقی ہم جو انسان ہیں, ہم لوگ جو ہے خطا کے پتلے ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم انسان ہیں. ہم اپنے آپ کو انسان بنا دینا تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنے والے اچھے مسلمان بن جائیں تو میں سمجھتی ہوں یہ ہم اپنا راستہ ذرا درست کر لیں تو اس میں جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری, آخرت میں بھی بہتری ہوگی, سب کے لیے, پوری قوم کے لیے. دیکھیں غریدہ, بات یہ ہے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے سیاسی حوالے سے, تو بات یہ ہے کہ جتنا نقصان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس نے, یو ٹرنز نے, پہلے کچھ بات کرنا, پھر اپنی ہی بات کی نفی خود کر دینا, پھر اس کے بعد اس قسم کی جو عمران خان صاحب کے رویے رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ سائفر کو لے کر, اسپیشلی جو سائفر کو لے کر انہوں نے اتنا بڑا ایک پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلنے کی کوشش کی, اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کی, لوگوں میں ایک ایسے سینٹیمنٹس کریٹ کیے گویا کہ صرف عمران خان صاحب جو ہے وہ محب وطن پاکستانی ہے, باقی ہر پاکستانی اپنا سرٹیفکیٹ دے کہ کون امپورٹڈ ہے اور کون حقیقی پاکستانی ہے. یہ ہمیں اپنا سرٹیفکیٹ عمران خان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ جتنا کہ عمران خان صاحب شاید اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں. کیا پتا ہمارا دل زیادہ اپنے وطن کے لیے دھڑکتا ہے, تو یہ کہنے کی بات غلط ہے کسی کے اوپر ایلیگیشن لگانا. اور سائفر کو لے کر جو بات بنی, آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے الیکشنز میں جب عدم اعتماد پہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو رائٹنگ آن دا وال نظر آیا کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے. جن اتحادیوں کے ووٹوں کے اوپر ان کے رحم و کرم پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وہ اتحادیوں نے جب پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا اور گڈ بائی کہہ دیا, اور وہ کافی عرصے سے ناراض تھے پی ٹی آئی سے, وہ علیحدہ ہو گئے تو ان کی حکومت بنتی نہیں تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ ہم ایک لیگل ڈیموکریٹک انداز میں تو فیل ہو چکے ہیں اور پارلیمنٹ کے جو پروسیجر ہے اس سے ہم ناکام ہو چکے ہیں, تو انہوں نے اچانک سے ایک خط لہرا کر ایک کہانی کریٹ کی, سائفر کا رونا رویا. پھر پتا چلا کہ سائفر کی جو پوری کہانی تھی یہ تو جھوٹ پہ مبنی تھی, یہ تو ایک خود ساختہ تھی, یہ تو خود کریٹ کی گئی تھی. اور کہا گیا کہ جی فلاں فورن سیکرٹری کو کہہ دو کہ چپکے سے منٹس آف میٹنگ بنا دے. کہ ہیو یو ایور ہرڈ آف دس غریدہ؟ آپ ماشاءاللہ جرنلزم میں آپ کا ایک نام ہے, آپ کا تجربہ ہے, کبھی آپ نے سنا ہے کسی ملک کا وزیر اعظم یہ بولے کہ فورن منسٹر سے کہہ کے اپنی مرضی کے منٹس آف میٹنگ بنائیں گے؟ یہ کون سی باتیں ہیں؟ پھر اس کے بعد عوام کو بیوقوف بنا کے امپورٹڈ گورنمنٹ کا ایک جھوٹا نعرہ بنا کے بوگس دے دیا, پوری قوم کو امپورٹڈ گورنمنٹ کا ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. پتہ چلا کہ جو ہے وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا, یعنی کہ نہ تو کوئی ایسی بات تھی, نہ تو کوئی اس قسم کی جو ہے کوئی حقائق تھے. تو یہ ایک قیاس آرائی کے اوپر انہوں نے جھوٹ کے اوپر اپنی پالیٹکس کی, جو کہ بڑی افسوسناک ہے. لیکن غریدہ, پلیز گیو می سم ٹائم ٹو سے دس, کہ اس پورے اسنا میں, اس پوری ایپیسوڈ کے اندر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ایک اور رہی, وہ یہ رہی کہ انہوں نے اداروں کے ساتھ جو کیا, مطلب پہلے تو جب 2014 میں 13 میں جب دھرنا شروع کیا 2014 میں, تب امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کی بات انہوں نے کی. پھر اس کے بعد یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا لو جی ہم ایک پیج کے اوپر ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی نیوٹرل اور باقی اور بھی کچھ ایسے انہوں نے نام دیے جو کہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں ایک لائیو شو میں بولوں. مطلب آپ کبھی کچھ کہہ دیتے, پھر مسٹر ایکس مسٹر وائی آپ کہہ دیتے. آپ اداروں کو اپنے ساتھ ٹیگ کر کے آپ خوشیاں بھی مناتے ہیں, پھر جہاں آپ کی ناکامی ہوتی ہے آپ پھر اداروں کو ملوث قرار دے دیتے ہیں. تو فار دا سیک آف
the country. میرا خیال ہے اس قسم کی باتیں مناسب نہیں ہے. رویے امپروو کرنے پڑیں گے سیاست کے اوپر. جی سوری ٹو کٹ یو ان, کیونکہ مجھے عامر صاحب کو ڈسکشن پہ ان کرنا ہے, بڑی دیر سے تحمل سے وہ خاموش سن رہے ہیں ساری ڈسکشن کو, لیکن اس پوائنٹ پہ پی ٹی آئی کا موقف تھوڑی دیر بعد لیں گے. عامر صاحب آپ کا انالیسس میں چاہتی ہوں جو ناز بلوچ صاحبہ بات کر رہی ہیں. دوسرا, عمران خان کے خلاف توہین عدالت میں معافی مل جانا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ آئندہ عمران خان توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوں گے؟ اور مریم نواز کا پاسپورٹ واپس مل جانا, ریلیف دونوں جانب سے عدالتوں سے مل رہا ہے, ایک طرف کا ریلیف ایکسیپٹیبل ہے ایک پارٹی کو, دوسری طرف کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے دوسری پارٹی کو. نہیں, یہ تو آگ مطلب دونوں طرف لگی ہوئی ہے نا, کہ اگر ظاہر ہے کہ جو نون لیگ کے دوست ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے پسند نہیں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کیوں ریلیف مل رہا ہے, پی ٹی آئی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی ان کو کیوں مل رہا ہے, تو میرے خیال میں ہمارے جو سیاسی رویے کم و بیش ایک جیسے ہیں, اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب جو تلخی ہے جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا زیادہ مزہ آئے گا, حالانکہ یہ ملک کے لیے جو ہے اچھی بات نہیں ہے اتنا تلخی کا بڑھ جانا. اچھا, دوسری بات یہ کہ گفتگو کے پہلے سے میں جو بات ہو رہی تھی کہ جی اگر کسی پہ کرپشن کیس ثابت نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب اس نے بدعنوانی نہیں کی. ہمارے یہاں جو کرمنل کیسز ہیں, ناظم جو کہ کیس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جن کے پاس اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ پولیس کو استعمال کر کے وہ وکٹم کی فیملی سے جو ہے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں, اور غیر سیاسی لوگ بھی کر لیتے ہیں, صرف مال و دولت ہونا چاہیے. ایسے میں آپ کو بے شمار کرمنل کیسز بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر انصاف کا خون ہوا ہے اور جو قاتل ہے وہ بچ نکلا. تو ہم لوگ تو اتنے مجبور, ہمارا قانون ہے کہ جناب وہ قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتا, تو وائٹ کالر کرائم کے لیے بڑی اسپیشلائز کام ہے یہ, اور اس میں جو ہے جو ہماری پروسیکیوشن انویسٹیگیشن اتنی کمزور ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دلوانے سے قاصر ہے. تو آپ جب بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں صرف میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ کیس کا کلوجر ہو رہا ہو. تو خیر, لیکن ظاہر اچھا عدالت کو ہم تنقید یوں نہیں کر سکتے کہ عدالت فیصلہ جو ہے وہ پبلک پرسیپشن پہ نہیں کرتی, وہ ثبوت پہ کرتی ہے. اور جب ہمارے وہ تحقیقاتی ادارے ثبوت نہیں لائیں گے یا وہ فلاڈ طریقے سے مقدمے کے اندراج کریں گے, اس میں کوئی سکم چھوڑ دیں گے, کوئی کمزوری چھوڑ دیں گے, تو بڑے سے بڑا جو ملزم ہے نکل جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے, یہی ہماری تاریخ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا تو ہم یہ طے کر لیں کہ اس ملک میں کرپشن ہوئی نہیں ہے. اس ملک میں بدعنوانی تو ہوئی ہے, گلے گلے ہوئی ہے, بڑے بڑے نام ملوث ہیں, لیکن ماشاءاللہ کسی کو سزا نہیں ہوتی. یہ بھی ایک مطلب ہے المیہ ہے یا اچھی بات ہے, مجھے نہیں پتا, ڈیپینڈنگ آن وچ سائڈ آف دا فینس یو آر اسٹینڈنگ, تب آپ فیصلہ کریں گے. یہ بات جو آپ فرما رہی تھی کہ عمران خان جو آئندہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوں گے, یہ تو میرے خیال میں سوال ان سے ہی بنتا ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. آپ کی رائے کیا ہے, آپ کو لگتا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. لیکن پہلی بار بھی جو تھا, مطلب جب آدمی جوش خطابت کر رہا ہوتا ہے نا, جب لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع آپ کے سامنے ہوتا ہے, تو آپ کی انٹینشن کچھ ہوتی ہے, آپ کہہ کچھ رہے ہوتے. تو میرے خیال میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا, اور یہ بھی کہا تھا اسی جملے میں جو میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ, اور میرے خیال اسی بنیاد پر عدالت نے چھوڑا بھی کہ جناب آخر میں وہی کہہ رہے تھے کہ جی میں I'll see you in the court of law. تو یہ عمران خان کا موقع تھا, عدالت نے اچھا فیصلہ کیا. رائٹ. سوری عامر صاحب, آپ کو کٹ ان کرنے کے لیے چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فاروق سلیم صاحب سے ڈسکشن کریں گے معیشت کے حوالے سے. مفتاح اسماعیل ورسز اسحاق ڈار, مسلم لیگ نون کے اندر ایک اور پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہے, اس پہ فاروق سلیم صاحب سے کمنٹ لیں گے, باقی تمام ڈیولپمنٹس پر بھی بات کریں گے باقی پارٹیسپینٹس کے ساتھ. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک. آفٹر دا بریک پروگرام میں آج موجود ہے فاروق سلیم صاحب, عامر ضیاء صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ناز بلوچ صاحبہ, ندیم قریشی صاحب. فاروق صاحب سوری آپ کے پاس تھوڑا سا لیٹ آ رہے ہیں, لیکن معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. مفتاح اسماعیل نے آج شکوہ کر دیا ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا, اور بڑے عجب انداز میں, بڑے انہوں نے گلے شکوے کے اور بڑے گریونسز کے انداز میں اپنی ہی حکومت پہ انہوں نے خود کش حملہ کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کا شکوہ بجا ہے, اور اسحاق ڈار کو ایک ہفتہ ہو گیا ہے واپس آئے ہوئے, کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی کارکردگی؟ پیٹرول سستا, ڈالر مسلسل نیچے. فاروق سلیم صاحب. جی فریدہ, میں آپ کے سوال کے جواب پہ آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا موقع دیجیے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, مجھے میڈیا سے بھی بہت شکایت رہی, اور سیاستدان جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس سے بھی. آپ ذرا پاکستان کی زمینی حقیقت پہ غور کریں اور دیکھیے کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور ہماری سیاستدان, ہماری سیاسی قیادت کی توجہ کس طرف. کوئی بات کر رہا ہے کہ سائفر کا کیا ڈرامہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کون بنے گا یا کون اس کو بنائے گا, کیا مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ مل جائے گا نہیں ملے گا,
کیا فوج کے اندر کس طرح بغاوت کو اکسایا جائے, آڈیو لیک کس کی آ گئی ہے کس کی نہیں آ گئی, یہ ہمارا میڈیا باتیں کر رہا ہے. اور ذرا آپ زمینی حقیقت دیکھیں پاکستان کی کیا ہے. اس وقت کوئی 3.5 کروڑ سے 4 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ملکوں کی پوری آبادی اتنی نہیں ہوتی جتنے پاکستانی اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ملیشیا پورے کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے پاکستانی اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. آسٹریلیا کی آبادی اتنی نہیں ہے. بیلجیم کی آبادی اس سے کم ہے جس سے زیادہ پاکستانی اس وقت جو ہے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. برطانیہ کا علاقہ اتنا بڑا نہیں ہے پورا ملک جتنا علاقہ پاکستان کا اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے. بنگلہ دیش پورا ملک اتنا بڑا نہیں ہے جتنا پاکستان کا علاقہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اور ہم یہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پاسپورٹ واپس ملے گا یا نہیں ملے گا, یہاں پہ سائفر کا ڈرامہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو خدایا ہم جب دنیا بھر سے مدد کی توقع رکھے ہوئے آپ کی بات درست ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر بھی ہمیں اس کو فوکس پہ لانا چاہیے. آپ کی بات درست کہ ہم پاکستانیوں کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے جو اس وقت سیلاب کی زد میں نہیں ہے, انہوں نے کس طرح دوسرے پاکستانیوں کی مدد کرنی ہے. ہماری فیصلہ ساز سیاسی شخصیات جو ہیں انہوں نے کس طرح پلان بنانا ہے کہ ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے, ان کی خوراک کا انتظام کیا جائے, ان کے لیے ادویات کا انتظام کیا جائے. تو یہ میڈیا سے بھی شکایت اور سیاسی قیادت سے بھی شکایت. تو اب آپ کا جو سوال تھا معیشت کے حوالے سے, دیکھیے اس پہ 2 باتیں کی جا سکتی ہیں. ایک تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی ماضی کی کارکردگی کیسی رہی اور اس سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا بہت تجربہ ہے. میرا خیال ہے وہ 4تھی دفعہ وزارت خزانہ کا حلف اٹھا رہے ہیں, اور اگر اس اسمبلی کی بات کی جائے تو شاید 4 وزرائے خزانہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران آئے, اور یہ دوسرا جو ہے یہ اسی اسمبلی کی زندگی میں. تو اس اسمبلی کی زندگی میں کوئی 6 وزرائے خزانہ ہم نے دیکھے ہیں. اب 2013 سے 2017 کا ایک 4 سالہ پیریڈ ہے جس میں جانچا جا سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت کیا کیا اور اس وقت سے ہم کیا توقع نہیں. پچھلے 4-5 سال کو چھوڑ دیں, اس ایک ہفتے کی کارکردگی صرف, کیونکہ یہ جو ان کا ریٹرن ہے اس حوالے سے ایک ہفتے کی کارکردگی پلس مفتاح اسماعیل کا شکوہ کیا بجا ہے. فاروق سلیم صاحب, فریدہ ایک ہفتے کی کارکردگی کسی شخص کے اوپر نہیں جانچی جا سکتی, نہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ایک ہفتے میں کیا اچیو کر لیا, اور اس کی ایک ہفتے کی کارکردگی کے اوپر وہ اگلے کچھ سال. فاروق صاحب, ڈار صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈالر 200 سے بھی نیچے آئے گا, یہ سارے اس کی آرٹیفیشل قیمت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر 200 سے بھی نیچے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دوبارہ سے آئی تھنک آپ کسی بھی شخص کی کارکردگی کیا ہونے والی ہے اس کا بیسٹ پلان یا بیسٹ میجر تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پاسٹ میں کیا کر کے دکھایا. دیکھیے جب 2013 میں اسحاق ڈار صاحب آئے تھے, جو ملک کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے مہنگائی کا. جب وہ آئے تھے 2013 میں تو اس وقت کوئی 7.5%, 8% کی مہنگائی کی شرح تھی افراط زر کی, اور پھر 2015 2 سال کے بعد وہ کوئی 2.5% پہ پہنچ گئی. تو مہنگائی کے حوالے سے ان کا پاسٹ کا ریکارڈ جو ہے, جو ماضی کی کارکردگی ہے وہ بڑی اچھی رہی. اگر فیکس آمدن کی بات کر لیں تو 2013 میں ہماری فیکس آمدن جو ہے اوسطاً ایک پاکستانی کے کوئی $1200 کے قریب تھی, اور 4 سال 2017 میں جب وہ گئے ہیں تو فیکس آمدن کوئی 1630-35 پہ پہنچ گئی تھی. یعنی کہ 4 سالوں میں ایوریج پاکستانی کی 35% اضافہ آیا اس کی فیکس آمدن میں. آپ نے کیا, دیکھیے جو کام کیے اسحاق ڈار صاحب نے 2013-2017 میں, اب حالات بڑے مختلف ہیں. اب یہ 2022 ہے. جو کام اس وقت کیے گئے, جیسے اس وقت 2013 کا جو ایوریج ریٹ تھا ڈالر کا وہ $101 تھا, اور 2017 میں جب وہ گئے ہیں تو ایوریج 2017 کا ریٹ 105 تھا, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسٹیبل رکھا روپے کو. اگر پاسٹ میں تھا, کیا فیوچر میں یہ کام کر پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز بہت بڑے ہیں,
اور یہ کام کرنا بڑا چیلنجنگ ہوگا, بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو مفتاح اسماعیل والا جواب ہے کہ مفتاح اسماعیل ورسز ساگدار, مفتاح اسماعیل آج بول پڑے مجھے کیوں نکالا, یہ ڈاکٹر طارق چودھری صاحب سوال کریں گے. لیکن ندیم قریشی صاحب, کمنگ ٹو یو, کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے, پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ گارنٹی دیتی ہے کہ ان کے جو سربراہ ہیں, جو چیئرمین ہیں عمران خان, اب دوبارہ کبھی توہین عدالت نہیں کریں گے, اس کے بعد سے انہوں نے کچھ نہ کچھ لیسن لرن کر لیا ہے, پلس حکومت تو آج کی تو توہین عدالت سے آپ لوگ بچ گئے ہیں, بٹ حکومت کے ہاتھوں سے آپ شاید ہی بچ سکیں, کیونکہ اب وہ آرٹیکل 6 لگوانے کی باتیں کر رہی ہے سائفر کے معاملے پہ. ناز بلوچ صاحبہ نے سائفر کا معاملہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر دیا, تو کہیں نہ کہیں حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے, کوئی نہ کوئی مقدمہ چلایا جائے, آپ کو نااہلی کروائی جائے, گرفتاری کروائی جائے. ندیم صاحب کوئکلی پلیز. خلیدہ جی, جب سیاستدان سیاسی میدان میں ناکام ہو جاتا ہے, جب اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پبلکلی اس کی پوزیشن 0 کے قریب پہنچ گئی ہے, تو اس کے پاس یہ ہتھ کنڈے, جن کو میں اوچھے ہتھ کنڈے کہتا ہوں, یہ بچ جاتے ہیں اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے. آپ نے بھی فرمایا کہ توہین عدالت, دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا کورٹس میں, تمام کیسز میں پیش کیا کورٹس میں, ہمیشہ کورٹس کا احترام کیا, اور انہوں نے بیان کیا کہ جب ڈاکٹر شہباز گل پر اور تشدد میں جو صورتحال تھی اس کو دیکھ کر ان سے ایک بات ہو گئی. توہین عدالت تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ججز کی ویڈیوز بنائی جائے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے, توہین عدالت اس کو کہتے ہیں کہ جسٹس قیوم جیسے ججز کو حکم دیا جائے. ندیم صاحب, آپ بطور پارٹی رہنما, بطور پارٹی ورکر اپنے لیڈر کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آئندہ توہین عدالت نہیں ہوگی؟ آپ میری بات کو ذرا مکمل, مجھے پتا ہے آپ کو گراں گزرے گی, آپ محسوس کریں گی, آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ نے ناز بلوچ صاحب کا پورا باطل شکن خطاب 3 منٹ 42 سیکنڈ سنا, مجھے 20 سیکنڈ دے دے. چلے, آپ میرے پروگرام میں ٹائمر بھی نوٹ کر رہے ہیں, بہت شکریہ اس کے لیے, اپنا بھی ٹائمر نوٹ کر لیجئے گا. جی کہیے. میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں, پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا کہ وہ مریم نواز صاحبہ جو ایون فیلڈز کے حوالے سے ڈینائل کر رہی تھی کہ میرا اس فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میری لندن میں کوئی جائیداد ہے, نہ پاکستان میں, اور ان کے منہ جیسے ایک صحت مند بھائی ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے تھے الحمدللہ ایون فیلڈز ہمارے ہیں. پاکستان کی ایک عدالت نے ان کو سزا دی, اور پاکستان کی ہائی کورٹ سے ان کو ریلیز کر دیا, ان کو ایزی کر دیا, ان کو ریلیکس کر دیا. میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کو سب پتہ ہے عمران خان نے کیا کرنا ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں. اور میں نے تو ایک چیز کا تہیہ کیا ہوا ہے, ہر میدان میں, ہر جگہ پر اس سسٹم کے اگینسٹ جتنی طاقتیں سرکردہ عمل ہے. سر, آپ گارنٹی نہیں دے رہے اپنے لیڈر کی کہ توہین عدالت نہیں کریں گے, آپ اپنے لیڈر کی گارنٹی نہیں دے رہے. میرے لیڈر نے پاکستان کو رسپیکٹ دی ہے, میرے لیڈر نے ہمارے اس منافقانہ نظام کو تھریٹ کر کے اس سسٹم کے خلاف ہمیں بغاوت بلند کر کے ہم پاکستانی کو رسپیکٹ دیا ہے. میرے لیڈر نے پاکستان کی عدالتوں کو رسپیکٹ دیا ہے, پاکستان کی عدالتوں کو رسپیکٹ دیا ہے. صرف آسمان جہانگیر کی برسی کی ویڈیو اٹھا کر چلا دیں آپ, غریدہ دکھائیں پوری قوم کو کس طرح سے تھریٹ کیا جا رہا تھا. ابھی مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا پرسوں کہ جی عمران خان تو جنوبی پنجاب کے لڑ رہے ہیں, یہ زومانی باتیں کر کے پاکستان کے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں یہ وقتی فتح پا لیں گے, لیکن دائمی حقیقی فتح پاکستان کی عوام کی ہوگی. یہ الیکشن 4 ماہ بعد کروائیں, یہ 6 ماہ بعد کروائیں, یہ عمران خان کو اریسٹ کرنے کی جتنی مرضی کوششیں کریں, ان کو اس بات کا پتہ چل گیا پاکستان کا عام آدمی جان چکا یہ سب رانگ نمبرز ہیں. پاکستان کی موجودہ پی ڈی ایم لیڈرشپ رانگ نمبر ہے, ان کے ذاتی مقاصد ہیں, ان کو ذاتی این آر او چاہیے. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق صاحب, مفتاح اسماعیل ورسز ساگدار. مفتاح اسماعیل پوچھ رہے ہیں اپنی جماعت سے مجھے کیوں نکالا, وہ کہہ رہے ہیں میں تو بڑا زبردست پرفارم کر رہا تھا. جواب دیں ان کو. میں بالکل جواب دیتا ہوں جی, لیکن قریشی صاحب نے جو باتیں کی ہیں, دیکھیں عمران خان صاحب کے وہ بیانات جو یہ ہمارے اوپر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, فاروق سلیم صاحب کی میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کی ضرورت اس وقت کچھ اور مسائل ہیں, ان پہ بحث کرنا ملک کی ضرورت ہے, ان کے حل ڈھونڈنا ملک کی ضرورت ہے. اور یہ گھسے پٹے الزامات جو ہیں یہ آج کل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں خام خواہ یعنی کوئی وہ کیا کہتے ہیں حب علی میں, کچھ بغض معاویہ میں لگے رہتے ہیں. بہرحال لگے رہو منا بھائی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, مریم نواز فلانا, یہ پچھلے 6 سال سے یہی کہانیاں یہی چیزیں چل رہی ہیں, اور ثبوت جب ہوتے ہیں اس کو کچھ نہیں ملتا. اور اداروں پہ ہم نے کہہ دیا اب عمران خان صاحب کی بیانات, الفاظ
یقین کریں ہم دہرا نہیں سکتے کہ کیا کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ، فوج، ان کے سربراہان، ان کے خلاف. چھوڑیں میں تو وہ بات ہی کرنے میں پسند نہیں کرتا کہ کیا انہوں نے کہا، سب کو پتہ ہے، مجھے تو وہ پسند نہیں ہے. جو آپ نے مفتاح اسماعیل، نہیں یار دہرانے کا، ندیم صاحب کیا فائدہ دہرانے کا کہ فلاں کو میر صادق کا، فلاں کو میر جعفر کا، فلاں کو یہ کا، کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ اسے کیا کوئی سسٹم کو کوئی مدد ملے گی، اسے کوئی کسی چیز میں کوئی بہتری آئے گی؟ یہ اس طرح کے فضول گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے کرنے کا، میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں صرف آپ کو جو مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ نے بات کی جی اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک مشکل حالات میں ذمہ داری سنبھالی بحیثیت وزیر خزانہ. 4 سال سے مسلسل گرتی ہوئی معیشت کو انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی. کچھ کامیاب ہوئے، کچھ نہیں ہو سکے. لوگوں کی توقعات بہت زیادہ تھیں، اور وہ لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو مطلب سیاسی، وہ لوگ جو پبلک سے براہ راست منسلک ہیں، انہوں نے بھی پبلک سینٹیمنٹ کو مفتاح اسماعیل کے خلاف بات نہیں کی. اب مثال کے طور پہ آپ ہی کے پروگرام کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں ہمارے ہاں کیوں، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھائی. ہی واز ریسپانسبل نا، ظاہر ہے ہی واز فائنانس منسٹر. میں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا جی اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا تھا؟ نہیں ڈیفینڈ یہ نہیں، اس کو ٹوسٹ نہ کریں، ڈیفینڈ نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ میرا مفتاح اسماعیل میرا بھائی ہے، اور واقعی میری ان سے ذاتی دوستی بہت اچھی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا پارٹی میں، میرے مثال کے طور پہ میرے پارٹی میں 20 وزیر ہوں گے، 20 کے 20 میرے اچھے دوست نہیں ہو سکتے. یہ میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات کہنا کہ یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، بنیادی طور پہ پبلک سینٹیمنٹ اپنی قیادت تک پہنچانا ہوتا ہے. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح کے جو شکوے ہیں وہ درست نہیں ہیں، گلے شکوے. میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ مشکل فیصلے کیے جو کہ کس حد تک وقت کی ضرورت تھے، کس حد تک مفتاح صاحب ان کو کنٹرول کر سکتے تھے، نہیں کیے. اب پیٹرول کی یہ بات میں نے بھی تحقیق کیا کہ یار یہ کیوں ہوا ہے، کہ ہم نے روز ٹاک شو پہ جواب دینا ہوتا ہے. ایون ڈالر. اچھا اور پیٹرول کی پہلے بات کرتے ہیں. وہ یہ ہوا کہ پیٹرول جب مہنگا تھا، مفتاح اسماعیل صاحب نے 2 مہینے کا پیٹرول خرید لیا، 2 مہینے کی بکنگ کرا لی. اب 2 مہینے کے اندر پیٹرول سستا ہو گیا. مہنگا بھی ہو سکتا تھا، عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے 2 مہینے کی بکنگ کر لی. اب 2 مہینے میں پیٹرول سستا ہو گیا، ہم نے خریدا ہوا ہے اسی ریٹ پہ، مہنگے ریٹ پہ. اب کیا کریں؟ یہ ایکسپلینیشن بات مجھے بھی بعد میں پتہ لگی. میرا مطلب ہے کچھ میں اس بیچارے کا قصور ہے، کچھ میں نہیں ہے. اس لیے ہم اسے خواہ مخواہ وہ نہیں کریں گے، مورد الزام ٹھہرائیں گے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ مشکل حالات میں اس نے کوئی اچھے فیصلے کیے، کچھ کو کنٹرول نہیں کر سکے ہوں گے. لیکن پارٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ میں ضرور کہوں گا دے شوڈ ریمین ود ان دا پارٹی. گلے شکوے، پارٹیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹیوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جمہوری پارٹیوں کے مطلب، ابھی جیسے ہم نے گورنمنٹ لی، چلے میں اور کھل کے بات کر دیتا ہوں. تحریک عدم اعتماد کے پیش ہوئی، ہماری پارٹی میں کچھ لوگ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی نہیں لینی چاہیے تھی. عمران خان صاحب غیر مقبولیت کی آخری حد پہ تھے، انہیں کھیلنے دیتے اور 6 مہینے لگ سمجھ جاتی، ان کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. اوپینین تھی نا کچھ لوگوں کی، وہ اوپینین تھی. کچھ کی تھی نہیں جی لینی چاہیے، ملک بالکل تباہی کی، اور خدا نہ خواستہ کبھی سری لنکا کی بننے کی بات ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہی ہے. تو یہ باتیں پارٹی کے اندر ہوتی ہیں. اگر آپ ٹاک شوز میں بیٹھ کے آپ یہ بیان بازی یا گولہ باری شروع کر دیں، دیٹ از ناٹ گڈ. ٹائم بڑا کم رہ گیا. ناز بلوچ صاحبہ کا میں ضرور جواب لینا چاہوں گی ایک ایشو پہ، ایک سوال پہ، اور پھر عامر ضیاء صاحب کا بھی. ناز صاحبہ، عمران خان صاحب نے آج ہلکی سی لچک دکھائی ہے، لگ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف لچک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور جو مذاکرات ہوں ان کی بات باہر نہیں آنی چاہیے. لیکن نون لیگ کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ جی یہ چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں ہوگی، سیاسی جماعتوں سے ہو سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی تیار ہے عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے، ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنے کے لیے؟ ناز صاحبہ دیکھیں، پچھلے 3.5 سال میں جو پارلیمنٹ میں ہم نے رویہ دیکھا، پی ٹی آئی کو ایک موقع ملا تھا، بہت بڑا موقع ملا تھا کہ وہ آئے اور اپنے جو بڑے 20 سال سے لوگوں کو خواب دکھا رہے تھے ان کو عمل کرنے کا، اور عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیتے. لیکن 3.5 سالوں کے اندر پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کے اندر جس طرح انتقامی کارروائیوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا. پوری کی پوری اپوزیشن کی فرنٹ بینچز کو انہوں نے جو ہے وہ بختر بندوں میں لے جا کے میڈیا پہ سارا وقت جو ہے یہ ٹرائل چل رہا ہوتا تھا. کیسز پہ کیسز ڈالنا، کسی کے اوپر منشیات کے کیسز ڈال دینا، کسی کو موٹر وے پہ پکڑ لینا اور پھر 5-5 10-10 کلو منشیات برآمد کرنے کے جھوٹے کیسز ڈال دینا. اس قسم کے خوفناک جو رویے انہوں نے کیے،
फिर आप देखें कि झूठे झूठे मुकदमात पे मर्द तो मर्द खवातीन तक को नहीं छोड़ा। चाहे देखें मरियम नवाज साहिबा से आपको 100 इख्तिलाफ हो, चाहे आपको हमारी पार्टी की क़यादत से इख्तिलाफ हो, लेकिन ये हक किसी को नहीं पहुंचता कि खवातीन को रातों रात जो है फरियाल तालपुर साहिबा को ईद से एक दिन पहले चांद रात को जाके हॉस्पिटल से जिस अंदाज से इन्होंने अरेस्ट किया, फिर मरियम नवाज के साथ जो रवैया इन्होंने किया, जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ इन्होंने रवैया किया बैठकर, सिवाय इंतकाम के इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनको तब होश नहीं थी कि सियासी जमातें डेमोक्रेसी में एक दूसरे के टॉलरेंस जो है वो काउंट होती है, एक दूसरे के साथ मिलने बैठने के तो रवादार हो। इन्होंने सिर्फ हेट पॉलिटिक्स की खरीदा। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बात स्पेशली करना चाहती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया पे गंदे ट्रेंड चलाते हैं, गालियां देते हैं, खवातीन को बुरा भला कहते हैं, वो ये याद रखें कि ये कायदे आजम की सोच ये नहीं थी। कायदे आजम का पाकिस्तान जो लोग बनाने के नारे लगाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि कायदे आजम के पाकिस्तान में टॉलरेंस, तालीम और अच्छी तरबियत जो है उसकी बात थी। एक अच्छे नेशन बने, एक दूसरे की गलतियों को एक अच्छे अंदाज में आप डिफर कर सकते हैं, लेकिन गालियां देके सोशल मीडिया पे गालम गलोच के ट्रेंड देके, चाहे वो गरीदा फारूकी के लिए हो, चाहे वो किसी खातून के लिए भी हो, मैं समझती हूँ ये बहुत काबिल मजम्मत है। और इससे अक्कासी होती है हमारी तरबियत की कि हम क्या हैं, हम कौन लोग हैं। दुनिया तमाशा देखती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इनटॉलरेंस और पोलराइजेशन जो बढ़ गई है, इसको खत्म करें। सियासी इख्तिलाफात सियासी अंदाज से बात करके खत्म किए जा सकते हैं। गालम गलोच से, बदतहजीबी से ना किसी को फायदा होगा, मैं समझती हूँ, बल्कि इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। बहुत जबरदस्त बात की है नाज बलोच साहिब आपने। आमिर साहब, आपसे क्वेश्चन ये कि इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है हुकूमत बिल्कुल एडमेंट है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, कोई ना कोई मुकदमा ऐसा बना दिया जाए, आर्टिकल 6 चला दिया जाए? बार बार आर्टिकल 6 की बात होती है, अब साइफर के मामले पे आर्टिकल 6 की बात हो रही है। गिरफ्तार कर लें, गद्दारी कर लें, नाअहली कर दें, क्या हुकूमत इन सारे टैक्टिक्स में इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो सकती है? आमिर ज़िया साहब, क्विकली प्लीज। गरीदा बात ये कि अभी जैसे नाज बलोच साहिबा फरमा रही थी कि इस वक्त सियासी आंच को कम करने की जरूरत है, और गद्दारी के फतवे लगाना, गद्दारी के सर्टिफिकेट जो बांटना है, हुकूमत को उससे फायदा नहीं होगा, न हुकूमत को फायदा होगा न पाकिस्तान को होगा, बल्कि उससे ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगी। इमरान खान ने कोई भी, मतलब है इमरान खान पे मज़ाक़ खेज है गद्दारी का मुकदमा कायम करना, मतलब है किसी को यकीन नहीं आएगा, उल्टा आपके गले पड़ेगा, ज्यादा प्रोवोक करेंगे आप उसको। तो मेरे ख्याल में इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप जो भी एक फेयरनेस एंड मॉडरेशन, हमें इस चीज की जरूरत है, यानी कि आप म्याना रवि से चलें। और मुझे नजर नहीं आ रहा, अच्छा नून लीग में बहुत सारे ऐसे मैंने बात हुई है कि वो म्याना रवि से चलने के कायल है, लेकिन जाहिर है कि मरियम नवाज साहिबा का अपना मिजाज है, और चूंकि उनको इतना सियासी तजुर्बा नहीं है, बसीरत नहीं है, कभी उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, तो उनकी ख्वाहिशात अपनी जगह है। लेकिन जो नून लीग में अपने समझदार लोग हैं, मेरे ख्याल में वो इस चीज से इतराज करेंगे। और इवन पीपल्स पार्टी का जो मुझे पता है जो ट्रेंड है उसके अंदर, तो उन चीजों को एनकरेज नहीं करते कि आप लोगों को पकड़ धकड़ करें, झूठे मुकदमात कायम करें, या ऐसे मुकदमात जो कमजोर हों, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान की ज्यादा मफाद में यही चीज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, नाज बलोच साहिबा, डॉक्टर तारिक चौधरी साहब, नदीम कुरैशी साहब एंड फारूक सलीम साहब भी मौजूद थे। ये था आज का प्रोग्राम। टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।